अस्सलाम वालेकुम जी, अली अब्बास टॉक्स में खुश आमदीद जी। हमारे साथ हैं, ऑफ कोर्स मैं अगेन बोलूँगा, सबकी जान अम्मार अली जान, रियली हमारे बहुत जाने पहचाने दोस्त भी हैं। अमार इज़ लीडिंग द हुकूक खल्क पार्टी एंड ही इज़ अ वेल फेमस, वेरी वेल फेमस एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं और एकेडमिशियंस भी हैं। अमार, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड अगेन सॉरी फॉर द नेटवर्क इंटरप्शन। एंड जैसे हम बात कर रहे थे कि हम आज पाकिस्तान में जिस तरह से हालात देख रहे हैं, बलूचिस्तान अपनी जगह पे खड़ा है फॉर बेसिक ह्यूमन राइट्स, एंड देन सिंध अगेंस्ट द कैनाल्स इशू फॉर जस्ट वाटर, अ सिप ऑफ वाटर। दरिया उनका बंद नहीं करो, वो कह रहे हैं हमारा दरिया इज़ अ लाइफ लाइन, इंडस इज़ अ लाइफ लाइन, एंड KP for their security and other issues, and then Punjab for the political rights. What's going on in Pakistan? How, as a political activist, how you feel in what phase we are now? देखिए, एक तो इसको बहुत सारे लोग फैशिज्म कह रहे हैं और मैं फैशिज्म इसे नहीं कहूँगा, क्योंकि फैशिज्म के अंदर भी ख्वाहिश होती है हुक्मरानों की कि लोग हमसे मोहब्बत करें, तो एक पॉपुलिज्म का एक पूरा आंसर होता है। यहाँ पे तो फैशिज्म से आगे जाके सीधा सीधा कॉलोनियल एक स्टेट की तरफ हम जा रहे हैं, जैसे जनरल डायर का स्टेट था। जनरल डायर ने जब जलियांवाला बाग में लोगों को मारा, ये 1919 की बात है, तो उसके बाद उसको बिठाया गया था हंटर कमीशन उसके ऊपर। उससे पूछताछ हुई थी कि आपने क्यों इस तरह से ख्वातीन को, बच्चों को, बुजुर्गों को मारा। उसने कहा था, देखिए मेरा मकसद जो था उस जगह पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना नहीं था, मेरा मकसद ये था कि पूरे हिंदुस्तान को मैं पैगाम दूं कि द ब्रिटिश आर इन चार्ज, हमारी यहाँ पे हुक्मरानी है और हमें आपकी मोहब्बत की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके खौफ की ज़रूरत नहीं, अवाम पर कब्जा करना है, को शिकस्त देनी है। ये कॉलोनियल थिंकिंग है। और बदकिस्मती से बलूचिस्तान के अंदर तो कितने दहाइयों से ये सोच हमारी रियासत की रही है। उनके वसाइल भी छीने गए हैं, उनके वहाँ पे पार्लियामेंट भी जो है वो असेंबली वो रिमोट कंट्रोल से चलाई जाती है, पिंडी से। सारे फैसले जो हैं वो बलूचिस्तान से बाहर होते हैं। उस पर अगर कोई नौजवान आवाज़ उठाते हैं तो उनको उठा लिया जाता है। अभी डॉक्टर महरंग को भी गिरफ्तार कर लिया है। अख्तर मैंगल एक पार्लिमानी जद्दोजहद में यकीन रखने वाले शख्स हैं, उनका भी रास्ता रोका जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पे एक मिलिटराइज्ड कैपिटलिज्म, जिसे हम कह सकते हैं, अस्करी सरमायादारी का एक निज़ाम लागू किया जा रहा है, जिसकी एक मिसाल ये ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव है। और ये जो 6 कनाले बना रहे हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि सिंध के अंदर पहले ही डेल्टा तबाह हो चुका है, हज़ारों लाखों लोग मुतासर हो चुके हैं, उसके अलावा पानी की किल्लत है पूरे सिंध के अंदर, ये भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो सारे पानी को ले जाना चाह रहे हैं अब चोलिस्तान में, जहाँ पे ज़मीन जो है वो बंजर है, तो ज़रख़ेज़ ज़मीन को तबाह करके बंजर ज़मीन पर जा रहे हैं। और फिर खलीजी रियासतों से कह रहे हैं कि वहाँ पे कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे इन्वेस्टमेंट करें। इसी तरह पंजाब के लोग को नहीं, ये बहुत सारे लोग को नहीं, इनके पंजाब के ऊपर कितना खौफनाक इसका असर आ रहा है, क्योंकि जो मुज़ारिन हैं पंजाब के, उनकी ज़मीनें भी छीनी जा रही हैं। 10 लाख मुज़ारिन जो हैं वो इस वक्त इफेक्टेड हैं। उनसे ज़मीनें छीन के कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे खलीजी रियासतों को देने का प्लान है, और यही भाई लोग ही कर रहे हैं। ये गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में इसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है ग्रीन टूरिज्म। गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो हैं, उनको वो टूरिज्म में तो हम सबसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टूरिज्म पाकिस्तान में वहीं पे होता है। तो उनको भी ये जाके अब सिखा रहे हैं कि आपको नहीं पता टूरिज्म, हम आपको सिखाते हैं असल टूरिज्म क्या होता है। और इस चक्कर में वहाँ पे भी ज़मीनों पे कब्जा हो रहा है, और पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो पिंडी से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यानी ओवरऑल मुल्क के अंदर एक बहुत बड़े पैमाने पे एक लैंड ग्रैब है, वसाइल के ऊपर, जो आपकी मदनियात हैं, आपकी ज़मीन है, उस सब के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, सब के ऊपर कब्जे हो रहे हैं। और ये चीज़ जो है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जंग की सूरत में आपको नजर आती है। यानी वहाँ पे डायरेक्ट एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाके खैबर पख्तूनख्वा में खुसूसी तौर पे इनका होता है कि जैसे ही वहाँ पे अगर हालात इस तरह जाएं तो एक प्रॉक्सी वॉर अमेरिका के लिए या किसी के लिए बने। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद लोग जो हैं, जो हुक्मरान तबका है, जो पिंडी वाले हैं, जो दीगर इस तरह के हमारे यहाँ पे इक़्तिदार में, अशराफिया में लोग हैं, वो केओस से बेनिफिट करते हैं। Chaos is very beneficial for
سم پیپل. جیسے کہتے ہیں نا وار جو ہے جنگ میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں لیکن وار از آلسو ویری لوکریٹو فار سم پیپل, پروفیٹیبل فار سم پیپل. تو یہی ہمارا بھی معاملہ ہے کہ جب ہمارے یہاں عام لوگ مرتا ہے جنگ میں, عام لوگ کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, معیشت تباہ ہوتی ہے, وسائل تباہ ہوتے ہیں, اس وقت ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو اس سب میں سے منافع کماتا ہے, اسی کے لیے ساری گیم کھیلی جاتی ہے, منافع کی گیم. جی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اصل میں جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ جو ایک لکریٹو کلاس ہے جو کہ سارے کیوں سے فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے, ہماری پولیٹیکل پارٹیز بھی انفارچونیٹلی ان کے کسٹوڈینس کے طور پر, ایک ویسٹڈ انٹرسٹ کے طور پر ان کے جو ہے وہ کسٹوڈینس کے ہو کے کام کر رہی ہیں. پاکستان میں کوئی اب پولیٹیکل ریئل سینس میں کوئی ڈیموکریٹک ایک وائب ہی نہیں رہی. مطلب کیا سمجھ رہے ہیں, مطلب ویئر وی آر گوئنگ ناؤ. بالکل ایسے ہی ہے علی بھائی, یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپوزیشن میں اپنے آپ کو بہت زیادہ انقلابی دکھاتی ہیں, لیکن دیکھیں یہ جو بھی سارا معاملہ ہوا ہے پاکستان گرین انیشیٹو کا, اس میں مسلم لیگ تو آگے ظاہر ہے ہی, وہ مریم نواز صاحبہ نے چیف عوامی اسٹاف کے ساتھ مل کے اس کی ساری بنیاد رکھی جو اوپننگ سیرمنی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی ہر ایشو پہ, پہلے 26ویں ترمیم پہ, ایکٹ پہ, عربی کنال والے ایشو پہ بھی پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے ہیں, اور اب ظاہر فیس سیونگ کے لیے وہ لاسٹ منٹ پہ ہٹ رہے ہیں. اسی طرح جو بلوچستان میں جو ساری ابھی بربریت ہو رہی ہے اس میں چیف منسٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں. کراچی کے اندر بھی جو گرفتاریاں ہوئیں بلوچ خواتین کی, سمیدین وغیرہ کی, وہ بھی پیپلز پارٹی کی طرف. ایون جو اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں وہ بھی اس وقت پنڈی کی طرف ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں, پنڈی یا واشنگٹن کے وہاں سے کوئی بات بنے تاکہ معاملات جو ہیں وہ سیدھے. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ خلا بن گئی ہے, کیونکہ پاکستانی عوام نے تو بہت بڑی جدوجہد کی ہے, ہمیشہ سے کی ہے. 50 کی دہائی میں ہمارے شہید ہوئے, حسن ناصر شہید, 60 کی دہائی میں لڑائیاں ہوئیں, ایوب خان کو شکست دی, یحییٰ خان کو 70 کی دہائی میں شکست دی. ضیاء الحق کے زمانے میں لوگوں نے جیلیں کاٹی, قلعے کاٹے, کوڑے کھائے, پھانسیاں سہیں, اور اس کے بعد پھر جمہوریت کا سفر مزید آگے بڑھا. مشرف دور میں آپ کو معلوم ہے کتنے لوگوں نے بلوچستان سے لے کر خیبر پختونخوا تک اور پنجاب تک لوگوں نے قربانیاں دی, لیکن ہر باری جو عوام کی قربانیاں ہیں ان کا سودا کیا گیا. تو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر تو کوئی نمائندگی کسی کی ہوتی نہیں, تو وہ پھر ڈیلز کرتے ہیں, انہیں ڈیلز کے چکر میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. سو انفارچونیٹ یہ ہے پوری ہماری تاریخ. لیکن عوام ابھی بھی جدوجہد کر رہی ہے. کنال کے ایشو پہ جو سندھ کے اندر جو جدوجہد ہو رہی ہے, میں سندھی عوام کو سلام پیش کرتا ہوں, وہ اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے ان کے سارے پلانس کو. اسی طرح جو مظاہرین پنجاب کے اندر اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں, انشاءاللہ بہت جلد دیکھیں گے وہاں پہ ایک بڑی تحریک بنے گی. بلوچستان میں جس طرح خواتین نکلی ہوئی ہیں وہ بھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے, اور میرے اپنا یہ خیال ہے اور پریڈکشن ہے کہ آنے والے سالوں میں یہاں پہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں وہ ارریلیونٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اور نئی پولیٹیکل پارٹی سامنے آئیں گی. موومنٹس کافی نہیں ہوتی, ناکافی ہوتی ہیں. موومنٹس بڑی اہم ہوتی ہیں لوگوں کو منظم کرنے کے لیے, لیکن جب تک وہ کسی سیاسی پلیٹ فارم یا سیاسی پروگرام کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتی تب تک معاملات آگے نہیں جا سکتے. سو آئی تھنک اٹس ٹائم کہ ان دا کمنگ منتھس ایئرس یہ سارا جو آپ کو باہر نظر آ رہا ہے یہ کسی ایک پلیٹ فارم پہ, سیاسی پلیٹ فارم پہ جمع ہو. یہ آپ نے بہت اچھا بتایا کہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں بھی کچھ جو وہاں پہ فارمرس یا کسان یا پیزنٹس کی موومنٹس ابھر رہی ہیں, جو کہ ویری سون مجھے لگ رہا ہے کہ سندھ کے ساتھ جو وہ دریا والے معاملے پہ جو ہے نا وہ جوائن کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں, جب ہمارے واٹر ایکسپرٹ سے بات ہوتی ہے, حسن عباس یا کچھ لوگ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ماڈل ہے چولستان کا یہ آلریڈی ہندوستان ٹرائی کر چکا ہے راجستھان کینالز کی صورت میں. اور دوسرا ایجپشن ماڈل جو تھا, یہی ایگریگرین ماڈل, انہوں نے ان کو جو ہے وہ چیخ کے بتایا کہ یہ نیل سے جو ایجپشن ماڈل تھا پانی اٹھانے والا کارپوریٹ فارمنگ کا, یہ آلریڈی فیل ہو چکا ہے. اور اس طرح سے منرلز والی جو بات ہے وہ افریقہ میں جس طرح سے ہم ایکسپیرینس کر چکے ہیں کہ وہاں پہ کتنے میسو لیول پہ جو ہے نا وہ غربت اور یہ افلاس جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. تو یہ ساری تجربات ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم کیوں نہیں اس سے باز آتے, اور ہم لوگوں کو یہ سچ کیوں نہیں بتاتے کہ یہ چند کچھ لوگوں کی کلاس کو خوش کرنے کے لیے ہم کروڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ اس پہ جا رہے ہیں, داؤ پہ لگا رہے ہیں. بالکل بالکل بالکل, کیونکہ ظاہر ہے وہ جو
دوسرے متبادل ہیں. آپ کو ریلیف دینا پڑے گا اسٹوڈنٹس کو, آپ کو ایجوکیشن پہ پیسہ لگانا پڑے گا, تاکہ جو اس وقت ٹیکنالوجی کی ساری جو ہم کہہ رہے ہیں چین اتنا آگے نکل گیا ہے, ویسے تو نہیں نکلا نا. یونیورسٹیز پہ پیسہ لگائے, ریسرچ پہ پیسہ لگایا, اسکول سسٹم انہوں نے بہتر کیا ہے. اس کے بعد جا کے چین, جہاں پہ جن کو 100 سال پہلے لوگ کہتے تھے کہ وہاں پہ بس نشہ ہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں نوجوان, آج جو ہے وہ ٹیکنالوجی ایج ٹیکنالوجی ہے, اس میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑا ہے. تو یہ تو ہمیں بھی اپنے اسکول سسٹم پہ, اپنی ایجوکیشن پہ پیسہ لگانا پڑے گا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے نکال کے لگانا پڑے گا نا. اگر سارا ہی پیسہ اشرافیہ اپنے پاس رکھ لے گی اس وقت, ایک جو یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے, حفیظ پاشا صاحب نے اس پہ کام کیا, اس کے مطابق جو یہ ہماری اشرافیہ ہے اس کو جو برات ملتی ہے سالانہ, وہ 17.4 ارب ڈالر, یعنی 17.4 بلین ڈالرس. اب اس لیول کی آپ کو اگر برات مل رہی ہے تو یہ تو فلاحی ریاست ہے, لیکن امیروں کی. سوشلزم ہے لیکن اشرافیہ کا. اور اس میں پھر جب اشرافیہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو پھر قربانی کس کی دی جائے گی؟ قربانی دی جائے گی عوام کی, قربانی دی جائے گی کسانوں کی, قربانی دی جائے گی مزدوروں کی, قربانی دی جائے گی عوام کی, کبھی سندھ کی, کبھی بلوچستان کی, کبھی پنجاب کی, کبھی پختونخوا کی, کبھی جی بی کی, کبھی کشمیر کی. پھر اس کی وہ عوام کو قربان کرے. اور جو جلدی پیسے بنانے کا پرابلم ہے, اس میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکثر خواہش ہوتی ہے ہمارے حکمرانوں کی, خاص طور پہ جو ریاست میں, ان کی ہوتی ہے کہ جب تک میری پوسٹنگ ایک جگہ پہ ہے نا, حکم کے دوران جلدی جلدی پیسہ بن جائے. تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ جی اگلے 50 سال کی پلاننگ کیا ہے, 40 سال کی. دریا جو ہے اگر ہم تباہ کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے گا کہ اگلے 100-200 سالوں میں. تو وہ تو ایک پورا ایک ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے, اپنے لیے انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہاں پہ پانی بھی نہیں رہتا, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, تو وہ تو چلے جائیں گے, ہمارے کون جائیں گے؟ اب عام لوگ. اسی لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اب اس بار ہمیں اس طرح سے منظم ہونا چاہیے کہ قربانی جو ہے وہ غریب کے بچے کو نہیں دینی چاہیے, بلکہ اس بار اگر قربانی دیں تو پھر وہ جرنیل دیں, وہ جاگیردار دیں, وہ بیوروکریٹ دیں, وہ سیاستدان دیں, وہ انڈسٹریلسٹ دیں. عام شخص جو ہے اس سے مزید قربانی نہ لی جائے, کیونکہ اس کے پیچھے تو کچھ اب بچائیں. بالکل. جیسے ہمارا ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ ٹینیورڈ پالیسی ہے, ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی اپنے جس طرح سے آتا ہے کہ بھئی مجھے اپنے ٹینیور میں کتنا پیسہ کمانا ہے اور اس پیسے کو مجھے کہاں لگانا ہے, صرف جو جتنا پیسہ یہاں سے نکالنا ہے وہ نکال لو. کل ہم جا رہے تھے ڈی ایچ اے کے کسی کونے میں, وہ کریک ویسٹا کی بات کر رہے تھے ناصر منصور صاحب کے, یہاں جو ہے نا وہ قبرستان ہوا کرتا تھا, اور کریک یہاں پہ کورنگی کریک کے وہاں جو گولف کلب بنا ہوا ہے وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ان کا وہ تھا اسٹوریج تھا, یہ ڈرین کا یہاں جو ہے نا انہوں نے رکھا ہوا تھا سسٹم. میں وہی بات کہہ رہے تھے کہ یار یہ انہوں نے صرف یہ رکھا ہے کوئی 50 سالوں سے کہ جتنا کوئی اپنے ٹینیور میں پیسہ نکال سکتا ہے تو نکال لے. ایک تو بات یہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہماری پالیسیز جس طرح ویژنری ہوتی ہیں, بھائی چائنا کی اگر آپ بات بھی کر رہے ہیں تو اس کے پاس ایک 2050 ویژن ہے, انڈیا کے پاس بھی اس طرح کوئی ویژن ہے. ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے, ہماری ٹینیورڈ پالیسیز ہیں, اور ہم اس طرح سے کیسے جان چھڑائیں گے؟ واٹ دا وے بیہائنڈ لیول, واٹ دا وے فارورڈ یو. بالکل. دیکھیں یہ جو ایلیٹ ہے اس نے بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس نے کوئی لانگ ٹرم تھنکنگ نہیں کرنی. ایک تو پہلے 1950s کے اندر ہی انہوں نے اپنے آپ کو امریکی کیمپ میں جس طرح کھیل دیا, سیٹو سینٹو سائن کر لیے. اس کے بعد ظاہر ہے ان کا جو ڈائریکٹ تعلق بن گیا واشنگٹن کا وہ پنڈی کے ساتھ بن گیا, اور جو اکانومی تھی وہ ایک وار یا ملٹرائزڈ اکانومی ہوگی, اس کے اندر لانگ ٹرم تھنکنگ موجود نہیں تھی. اور جو ایلیٹس یہاں پہ بنی وہ بہت شارٹ ٹرم تھنکنگ پہ تھی. جو 60 کی دہائی میں انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی, اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری سبسڈائز تھی, مراد یافتہ طبقے نے کی, اس میں وہ انوویشن نہیں تھی, اس میں اس طرح کا معاملات نہیں تھے. ہمارے یہاں ایک فیکٹ ہے جاگیرداروں کے, سرمایہ داروں کے اور ہمارے ریاست کے درمیان, اور اس کے اندر کوئی ڈائنامزم نہیں ہے. صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے اپنا پیسہ پورا کرو, آئی ایم ایف سے پیسہ لو, اس میں عیاشیاں کرو, اس کے بعد واپسی کی جب باری آئی تو آپ کٹوتیاں کرو ہیلتھ سے, ایجوکیشن سے, یا لوگوں پہ بجلی کے بل مہنگے کر کے یا دیگر اشیاء جو ہے مہنگے کر کے آپ اس طرح کر کے لوگوں سے اپنی عیاشیوں کا جو ہے وہ قیمت ان سے لو. یہ ایک سسٹم ہے جو کہ بالکل ہی آپ اسے کہہ لیں کہ ایک جاگیردارانہ سسٹم, ایک ایسا سسٹم جو جس کے اندر کوئی انرجی نہیں ہے, کوئی وائبرنس نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے. یہ مردہ سسٹم ہے, اندرونی طور پہ مردہ ہے. سب چند لوگ اس میں
آکسیجن ہم نے پرپوز کی ہے کہ 3 ڈیز ہم سے کہہ رہے ہیں، 3 ڈیز. ایک پہلا، آپ معاشرے کو ڈی ملٹرائز کریں، صرف سیاست کو نہیں، وہ تو ہم نے ہٹانا ہی ہٹانا ہے سیاست سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا سے، ہمارے یہاں جو زراعت کے اندر یہ آ گئے ہیں، شادی ہالز ان کے ہیں، آپ کے جو ایجوکیشن کے اندر یہ گھسے ہوئے ہیں، اور جو معاشرے کے اندر اوور آل ملٹرائزیشن ہے اسے ختم کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ڈی ملٹرائز آور سوسائٹی. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں ڈیموکریسی کی طرف جانا پڑے گا، اور ڈیموکریسی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں، بلکہ حقیقی جو نمائندے ہیں گراس روٹس لیول پہ، اس میں لوکل گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے، اس میں ٹریڈ یونین مضبوط ہونی چاہیے، اس میں اسٹوڈنٹ یونین مضبوط ہونی چاہیے، اور صوبوں کے پاس جو اختیار ہے وہ بڑھنا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ یہ محسوس کریں کہ وہ سسٹم کا حصہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ آزاد ہونی چاہیے. تو ڈیموکریسی جو ہے ایز اے سسٹم آپ کو بہتر کرنا پڑے گا. تیسرا ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ سے مراد وہ نہیں ہے جو کہ ان کی ڈیولپمنٹ ہے جس میں بس ہاؤسنگ سوسائٹیز آپ نے بنائی. آپ کو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ دینا پڑے گا. دیکھیں دنیا میں اس وقت جو ہو رہا ہے، ابھی جو ٹیرف وارز چل رہی ہیں ٹرمپ اور چین کے درمیان اور باقی دنیا کے درمیان، پھر جس طرح یورپ کی اکانومی کریش کر رہی ہے، یہ بہت خطرناک ایک پوری صورتحال نہیں چل سکے گا. اس لیے ابھی سے پلاننگ کرنی پڑے گی کہ جو ملک کو مضبوط کرنا ہے اکنامکلی، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ نے انڈسٹریل بیس اپنے بنانی ہے، اور انڈسٹریل بیس بنانا اگر ہمارے انڈسٹریلسٹ کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ سارے کے سارے ڈیپینڈنٹ ہیں وہی ریاستی سبسڈیز پہ. تو پھر جس طرح چین میں ہوا، جس طرح ویتنام میں ہوا، جس طرح دیگر جس سے ہم سوشلسٹ ملکوں کی طرف دیکھتے ہیں، کچھ حد تک انڈیا میں بھی ہوا. ریاست اس کی ذمہ داری ہے کہ انڈسٹری پاکستان کو انڈسٹریلائز کیسا کرنا ہے. آپ نے کس طرح سے جو آپ کی جو دولت ہے، آپ کی وسائل ہیں، اس کو آپ نے نکال کر یہ فضول خرچیوں سے آپ نے انڈسٹری کی طرف لے کر آنا ہے، تاکہ لوگوں کو نوکریاں بھی ملے، اور کس طرح یہاں پہ ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح سے امپروو کرنا ہے کہ آپ کی جو ورک فورس ہے، جو لیبر ہے، اس کی جو کوالٹی ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہو. اور اس ڈیولپمنٹ کا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ پاکستانی عوام کی جو زندگی ہے اس میں بہتری لائی جا سکے. ہمارا جو نیوٹریشن کا مسئلہ ہے، 40% عوام جو ہے وہ ان کو پوری غذا نہیں ملتی، اس کو پورا کیا جائے. جو 40% سے زیادہ لوگ پاورٹی کے اندر ہے، اس کا حل نکالا جائے. 2.5 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ہیومن ڈیولپمنٹ، اور وہ تبھی ہوگی جب آپ کی جو اکنامک سسٹم ہے وہ قبضہ گیری کے ماڈل سے نکل کے انڈسٹریل ماڈل پہ آئے گا، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جائے گا، اور لوگوں کو اس میں کوئی فیوچر دیں گے. اگر یہ 3 ڈی ملٹرائزیشن، ڈیموکریٹائزیشن اینڈ ڈیولپمنٹلزم، اگر یہ 3 ڈی نہ ہوئے تو پھر چوتھا ڈی ہمارے حصے میں آئے گا، اور وہ ہے ڈسٹرکشن، تباہی. کیونکہ جس طرح دنیا جا رہی ہے اس کے اندر اگر آپ اکنامکلی ٹھیک نہیں ہو، اور عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، اور ہر مسئلے کا حل آپ کے ساتھ، آپ کے پاس جبر ہے، لوگ کو اٹھانا ہے، ملٹری آپریشنز ہیں، تو پھر پاکستان کا چلنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. اینڈ وی ول ہیڈ ٹوورڈز اے ویری ہارفک سچویشن، جو خدا خواستہ سیریا میں ہوا ہے یا افغانستان میں ہوا تھا، وہ حالات پاکستان میں ہم پیدا کرنے کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اور اپنی جو اورینٹیشن ہے اس کو ابھی سے تبدیل کرنا چاہیے. جی آخری وہی جس طرح سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیموکریٹائزیشن پہ ہی آؤں گا، باقی تو ڈیولپمنٹ اور ڈیملٹرائزیشن وہی ایک سب جڑے ہیں 3 ڈیز. میں یہی بات کر رہا ہوں، جیسے آپ نے کہا نا کہ یہ جس طرح سے تحریکیں، ویسے بہت سارے مواقع آئے ہیں ہمارے بھائی پاکستان میں کہ مڈل کلاس پولیٹکس کو جو ہے وہ آگے آنے کے، جس طرح سے MRD کی موومنٹ دیکھ رہے ہیں، ساری مڈل کلاس نے لانچ کی تھی. 1 یونٹ کے خلاف تحریک ہے، ایون پورا جو پاکستان. لیکن آگے ہوتا یہ ہے کہ ایک طریقے سے ان سارے تحرک کو جو ایلیٹ کلاس پارٹیز ہیں جو کہ بیٹھی ہیں اقتدار میں، وہ اپنے پاور پولیٹکس کے گیم میں یوز کر لیتی ہیں. سندھ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پیچھے جو ایک نظریاتی کلاس بیٹھا ہوتا ہے، ایک جو نیشنلسٹ بیس بیٹھا ہوتا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے جب جدوجہد کرتا ہے، تو وہ جو ایلیٹ کلاس یا پاور پولیٹکس میں جو پارٹیز ہیں وہ اس کو کیش کرا دیتی ہیں.
تو آپ ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک مڈل کلاس لیول کی پارٹیز جو ہیں اپنے آپ کو مضبوط کریں اور سارے اس اپنے جو وہ جو ان کا تحرک ہے کہیں اور جا کے کیش کرانے سے بچا سکیں. بالکل، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمیں زیادہ منظم ہونا پڑے گا اور ایک وسیع اتحاد بنانا پڑے گا ان دوستوں کا، ان ساتھیوں کا، ان دانشوروں کا، ان ایکٹیوسٹوں کا جو کہ گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں، جو درد رکھتے ہیں، جو کچھ تبدیلی چاہتے ہیں. اور خصوصی طور پہ دیکھیں جو پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی انکلوڈنگ سندھ کے اندر باقی جو یہ آ رہی ہے کہ نوجوانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. نوجوانوں میں بے چینی بہت زیادہ ہے کیونکہ سسٹم اب انہیں وہ بھی نہیں دے پا رہا جو پہلے دے رہا تھا. وہ پہلے ہی بہت تھوڑا تھا، وہ بھی نہیں ہو پا رہا. اور نوجوان جو ہیں وہ بہت زیادہ پالیٹکس کو فالو کر رہے ہیں. یہ کنال والی موومنٹ بھی نوجوان چلا رہے ہیں. جو ہمارے مظاہرین میں تحریک چل رہی ہے اس میں بھی نوجوان آگے آئے گئے. بلوچستان میں بھی نوجوان آ گئے. باقی جو پختونخوا میں بھی نوجوان آ گئے. نوجوانوں کو آپس میں رابطہ بڑھانا پڑے گا. اور جس کا میں نے کہا ایک تو وسیع پیمانے پہ منظم ہونا، اتحاد بنانا اور ایک پروگرام سامنے لے کر آنا. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ جو شناخت کی بنیاد پر کوئی بھی جو دو مختلف شناخت کے لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھنے لے کے آ رہے ہیں. اوپر سے ہو جاتی ہے سالیڈیرٹی، میٹھی میٹھی باتیں جب جاتی ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن حقیقی معنوں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے جس کے تحت یہ لوگ سے زیادہ تضادات ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان. لیکن اگر لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے جو تضادات ہیں وہ اتنے بڑے اس کا فائدہ پنڈی کو ہوتا ہے یا ان کی پارٹیوں کو ہوتا ہے جو ہمیں پھر اینڈ میں جس طرح آپ نے کہا کیش کرا دیتی ہے. تو اس سے بہت بہتر ہے کہ اپنا ایک کلیئر واضح پروگرام لے کر آئیں جو کہ ہمارے نزدیک پاکستان کے مخصوص حالات کے اندر ایک سوشلسٹ پروگرام ہونا چاہیے جس میں جو اجتماعی فائدہ ہے، اجتماعی سوچ ہے، اس کو آگے لایا جائے. مشترکہ مفادات کو دیکھا جائے، عوامی مفادات کو، اور اس کی بنیاد پہ ایک وسیع جو کٹ ہے، تحریک ہے، اس کو جوڑا جائے. یہ واحد راستہ ہے. باقی جو راستے ہیں کہ الگ الگ چھوٹی چھوٹی ہم موومنٹ چلائیں گے اور پھر تھک جائیں گے اور پھر کوئی اس کو آگے کیش کر دے گا، یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. کب سے ہو رہا ہے جب مار کھانے کی باری آتی ہے تو لیفٹ والوں کو آگے کر دیتے ہیں، اور پھر جب یہ پاور میں آتے ہیں تو پھر جب مارنے کی باری آتی ہے تو اس میں بھی یہ لوگ سیاست کو دیکھتے ہیں. Anyways, thank you so much, Amar bhai, for your time.